अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। एथीज़म एक्सपोज्ड का ये तीसरा एपिसोड है, तीसरा हल्का है, और आप लोग जानते ही हैं कि हम एक मुल्हिद की किताब इस वक्त पढ़ रहे हैं और उस पर जो रद्द किया जा सकता है वो कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले जहाँ जहाँ ज़रूरी तौर पर ये लिंक शेयर किया जाता है उसको शेयर कर देता हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह अपना ये सिलसिला शुरू करेंगे। आप लोग भी अगर यूट्यूब के इस लिंक को अपनी अपनी वॉल पर या सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर कर दें तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफादा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास एक अहम सवाल भी आया है जो कल के मौजू से मुताल्लिक़ है। इंशाअल्लाह उस सवाल का जवाब मैं आज के दर्स के आखिर में दूंगा। कुछ सवालात आपके होंगे जो आज के मौजू से भी मुताल्लिक़ हैं, तो उन सवालात को भी उसी वक्त ले लिया जाएगा। तो मैंने जैसे कहा, बहुत से लोग इस वक्त हो सकता है कि पहली मर्तबा इस दर्स में शिरकत कर रहे हों, और जो लोग शिरकत कर चुके हैं वो जानते ही हैं कि हम एक मशहूर मुल्हिद और एथियस्ट आर्मीन नवाबी की किताब पढ़ रहे हैं, और उस किताब के 20 चैप्टर्स हैं। आज हम दूसरा चैप्टर इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। किताब का उन्वान है व्हाई देयर इज़ नो गॉड। जिन लोगों को किताब चाहिए वो हमारा हमारी जो कल की वीडियो है उसके कमेंट्स बॉक्स में जाइए। किसी भाई ने इस किताब का जो PDF लिंक है वो वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर किताब आपको चाहिए, तो इंशाअल्लाह आपको वहाँ से वो मिल जाएगी। बाकी ये है कि किताब मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा कर देता हूँ, और उसके बाद उस पर जो तफसीरा किया जाना चाहिए वो तफसीरा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। मैं किताब शेयर करता हूँ, एक सेकंड दीजिए मुझको। तो ये चैप्टर 2 है और इसका उन्वान है गॉड्स एग्जिस्टेंस इज प्रूवन बाय स्क्रिप्चर। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि इस किताब का जो मनहज है वो ये है कि ये शख्स अपने एतबार से अहले मजहब के दलाइल जिक्र करता है कि अहले मजहब ये दलील देते हैं, मजहब के मानने वाले ये दलील देते हैं, और फिर उस दलील का रद्द करता है। हमारा काम यह है कि हम उसके रद्द का रद्द करें, उसके रेफ्यूटेशन का रेफ्यूटेशन करें। तो इसने अपने एतबार से अहले मजहब की दलील ये दी है कि मजहब के मानने वाले खुदा पर यकीन इसलिए रखते हैं चूंकि खुदा का जिक्र किताबों में आया है। यानी ईसाई गॉड को इसलिए मानते हैं कि उनकी जो मुकद्दस किताबें हैं उसमें गॉड का जिक्र आया है। मुसलमान अल्लाह को इसलिए मानते हैं कि अल्लाह का जिक्र कुरान में आया है, मुकद्दस किताब में आया है। तो ये गोया कि अहले मजहब की दलील है। हालांकि ये अहले मजहब की कोई दलील नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए इसको मान लेते हैं कि ये अहले मजहब की एक दलील है। अब उसके ऊपर इसका क्या तफसीरा है
ہم وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے یہ اس دلیل کی وضاحت کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ many religions، شروع سے میں پڑھتا ہوں، many religions have certain holy books that are revered as true accounts. ہر مذہب میں مختلف مقدس کتابیں ہوتی ہیں جن کو سچی کتابیں اور سچے دلائل کی حیثیت دی جاتی ہے. These are called scriptures. Text considered sacred and either inspired or directly dictated by a deity. یہ جو مقدس کتابیں ہیں، اس کے اندر جو آیتیں آتی ہیں، جو ورسز آتے ہیں، ان کے بارے میں اہل مذہب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ براہ راست خدا کی طرف سے آئی ہیں. تو یہ اس نے اس کا تعارف کرایا. آگے یہ لکھتا ہے The Bible and Quran are held up by many believers as both guides for belief and historical accounts for reality. قرآن اور بائبل یہ دونوں اپنے ماننے والوں کے لیے کتاب ہدایت بھی ہیں اور اسی طریقے سے بہت سے تاریخی واقعات کو جانچنے کا پیمانہ اور معیار بھی ہیں. Many believers claim that their holy book of choice is uniquely perfect, thus suggesting its divine origin. بہت سے ماننے والے believers یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، وہ مکمل ہیں، پرفیکٹ ہیں، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہیں. یہ اس نے گویا کہ اپنے دلیل کا تعارف کرایا. اس کے بعد جو اصل چیز ہے، اب جب وہ رد کرتا ہے اس دلیل کا، یعنی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کو مسلمان اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ ہے. تو جب قرآن نے کہہ دیا اللہ ہے تو اللہ ہے، یہ گویا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہوا. اب آگے وہ اس دلیل کے اوپر جو اس نے مسلمانوں کی طرف سے دلیل دی ہے وہ اس کا رد کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ this argument presupposes its premise. The people who hold up their holy scripture as evidence are the same people who already believe its contents to be true. In doing so, it falls into the fallacy of begging the question, a form of circular reasoning, where an argument's question presupposes its answer. This is no different than saying, this is true because I believe it. یہ اس کا رد ہے اس دلیل کے اوپر. کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ اس مختصر الفاظ میں، خصوصاً جن لوگوں نے منطق اور فلسفہ پڑھا ہے وہ تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ نہیں پڑھا میں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ کہتا یہ ہے کہ مثلا مسلمانوں کو لے لیں، مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن بھیجا. اچھا، قرآن پر کیوں یقین رکھتے ہیں؟ چونکہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، تو گویا کہ قرآن پر ایمان اللہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان قرآن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو دوسرے مثال سے لیجئے. مثلا دو چیزیں ہیں، ایک اے ہے اور دوسرے بی ہے. اے ڈیپینڈ کرتا ہے بی کے اوپر اور بی ڈیپینڈ کرتا ہے اے کے اوپر. اے ڈیپینڈ کرتا ہے بی کے اوپر اور بی ڈیپینڈ کرتا ہے اے کے اوپر. اگر ایسی صورت ہو تو اس کو فلسفی میں سرکولر ریزننگ یا انفینٹ سائیکل کہا جاتا ہے. اسی کو ہم اردو عربی میں اور منطق اور فلسفے کی کتابوں میں دور بولتے ہیں. دور، بہت سے لوگوں نے تسلسل اور دور کا نام اور لفظ سنا ہوگا، یہ اصطلاح سنی ہوگی، یہ ٹرمینالوجی کوئی نئی نہیں ہے ان کے لیے. تو اس کی وضاحت میں کر دوں ایک مرتبہ پھر. اے ڈیپینڈز آن بی، اے بی کے اوپر ڈیپینڈ کرے، بی واپس اے کے اوپر ڈیپینڈ کرے. ہاں، اگر اے بی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو، بی سی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو، سی ڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہو، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اے بی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے اور بی دوبارہ اے کے اوپر، تو اسی کو سرکولر ریزننگ یا انفینٹ سائیکل کہا جاتا ہے. اور انفینٹ سرکولر ریزننگ یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اسی کو ہم ذرا اور گاڑھی لینگویج میں انگریزی میں فیلسی بولتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک طرح کی فیلسی ہے. تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہیں قرآن کی وجہ سے اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں اللہ کی وجہ سے. تو گویا کہ اللہ پر ایمان قرآن پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور قرآن پر ایمان اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ تو دور ہوا یا سرکولر ریزننگ ہوئی جو کہ درست نہیں ہے. یہ اس شخص کا رد ہے. اب ہماری طرف سے آپ اس کا
जवाब सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि मुसलमान कुरान पर भी यकीन रखते हैं ऑब्वियसली, और इसी तरीके से अल्लाह ताला पर भी उनका ईमान और यकीन है। और सिर्फ यही दो ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिन पर मुसलमानों का ईमान है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर भी मुसलमानों का उतना ही ईमान है जितना कि अल्लाह के वजूद पर है और जितना कि कुरान के अल्लाह का कलाम होने पर है। लेकिन क्या ये दौर है, क्या ये इन्फिनिट या सर्कुलर रीजनिंग है या नहीं? ऐसा नहीं। हम कुरान पर ईमान रखते हैं इसलिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, और हम रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं इसलिए कि, और हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं कि इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह के मौजूद होने की हमें खबर दी। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पर ईमान कुरान पर डिपेंड करता हो और कुरान पर ईमान अल्लाह पर डिपेंड करता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता भी बीच में है। और जब एक वास्ता बीच में आ जाता है तो ये जो इन्फिनिट साइकिल है ये खत्म हो जाता है। इन्फिनिट साइकिल की मैंने मिसाल दी थी, ए डिपेंड करता है बी पर और बी डिपेंड करता है ए के ऊपर, ये इन्फिनिट साइकिल है। लेकिन अगर ए डिपेंड करता हो बी पर और बी डिपेंड करता हो सी के ऊपर, तो ये इन्फिनिट साइकिल नहीं है। ऐसे ही हमारा जो ईमान है सबसे पहले वो अल्लाह के ऊपर है, लेकिन अल्लाह पर, अल्लाह के बारे में बताया किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पेश किया, इसलिए हम कुरान को मानते हैं। ठीक है, तो अब इसकी दलील क्या है कि हमने पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान हम लेकर आए, कुरान करीम के ऊपर ईमान हमारा बाद में हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर देने के बाद। इसकी दलील मैं आपको देता हूं। इसकी दलील यह है कि सबसे पहले जब वही आई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो आप, बहुत से लोग जानते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार में थे, वहां से आप सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाए और आपको सर्दी लग रही थी। तो उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने एक बहुत ही तारीखी जुमला कहा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो पहली वही थी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसके बारे में ये नहीं कहा कि हाँ ये कलाम अल्लाह की तरफ से है, ये कलाम अल्लाह की तरफ से नहीं है, अलियाज़ बिल्लाह, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने जो बात, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट जो दिया है वो ये दिया है कि आप के अंदर बहुत सारी अच्छी खुसूसियात हैं। आप तो रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप कमजोरों की मदद करते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप मुसीबत के अंदर जो लोग पड़े हुए हों उनका ताउन करते हैं। तो जब आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी खुसूसियात हैं तो कैसे आपका मालिक आपको रुसवा होने देगा? ये मुमकिन नहीं है। ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया। इसका मतलब यह है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहले से इस बात की कायल थी, और उसके बाद हजरत खदीजा का ईमान इस पर मजबूत हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला तरीन पैमाने पर हैं, मोरालिटी के आला तरीन पैमाने पर हैं, सच्चाई के आला तरीन पैमाने पर हैं। और जो शख्स सच्चाई के इतने बुलंद मेयार के ऊपर हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब अगर वो ये कह रहा है कि ये 5 आयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, लिहाजा ये 5 आयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं, तो इससे ये साबित हुआ कि हम जो कुरान पर ईमान लाते हैं वो इसलिए लाते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें बताया कि कुरान अल्लाह का कलाम है। और रसूलुल्लाह पर ईमान इसलिए लाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, चूंकि आप अखलाक, मोरालिटी और सच्चाई का आला तरीन पैमाना थे कि उससे बेहतर कोई पैमाना इस दुनिया के अंदर न कभी आया है और न ही कभी आ सकेगा। ये दरअसल हमारा आर्ग्यूमेंट है। और इस आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर जब हम आर्ग्यूमेंट इस तरीके से पेश करेंगे तो सामने वाले का ये आर्ग्यूमेंट, सामने वाले की ये दलील कि आपके कहने के मुताबिक अल्लाह पर ईमान कुरान पर मौकूफ है और कुरान पर ईमान अल्लाह के ऊपर मौकूफ है, ये दलील खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, वो ये कि, बल्कि पहले मैं किताब शेयर करता हूं और उसके बाद जो अगला डिस्कशन है वो करते हैं इंशाअल्लाह।
آگے یہ کہتا ہے اگلے صفحے پر additionally the scriptures themselves are rife with contradictions. علاوہ ازیں جو یہ کتابیں ہیں مقدس کتابیں یہ تضادات سے پر ہیں، یعنی ان کے اندر کانٹرڈکشنز بھرے پڑے ہیں، کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے۔ اور اس کے بعد اس نے بہت سی مثالیں دی ہیں، کچھ مثالیں اس نے بائبل سے دی ہیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم بائبل کا دفاع کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، چونکہ ہم تو خود مانتے ہیں کہ بائبل کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلے صفحے پر جو یہ قرآن کے بارے میں تبصرہ کرتا ہے وہ یہ ہے In the Quran, several scientific errors are also apparent. For example, the Quran suggests that the earth is flat with the sun rising and setting in particular part of the earth. 1886. اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے سائنسی ایررز بھی ہیں، سائنسی غلطیاں بھی ہیں، اور بہت واضح طور پر ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک مثال دی ہے سورہ نمبر 18 ورس نمبر 86 کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس آیت کے مطابق قرآن یہ کہتا ہے کہ زمین فلیٹ ہے اور سورج اس کے ایک حصے کے اندر یعنی زمین کے اندر غروب ہوتا ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ یہ آیت ہے دراصل سورہ کہف کی۔ یہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا۔ یہ ہے آیت۔ اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ زمین فلیٹ ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی سمت پہنچے تو انہیں دکھائی دیا، یہ ذوالقرنین کے بارے میں، الیگزینڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن کو ایک روایت کے مطابق الیگزینڈر بھی کہا جاتا ہے، تو ذوالقرنین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی سمت پہنچے، یعنی ویسٹ میں جو آخری آبادی تھی وہاں پہنچے، تو انہیں دکھائی دیا۔ ترجمہ دیکھیے، انہیں دکھائی دیا، وجدہا، انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی سورج دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی، ووجد عندہا قوما۔ اس آیت میں کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ اس آیت میں جو تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں دکھائی دیا کہ سورج ایک دلدل جیسے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہیں کیسے دکھائی دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ ایسی جگہ پہنچ گئے تھے جس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی، اس کے آگے سمندر تھا اور تا حد نگاہ پانی تھا، لیکن وہ پانی اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی جگہ تھی کہ اس کے بعد کوئی آبادی نہیں تھی اور حد نظر تک سمندر پھیلا ہوا تھا، اور سمندر کی شکل بھی ایک سیاہ رنگ کی دلدل جیسی تھی، اور شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک دلدل نما چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج دلدل یا چشمے کے اندر ڈوبتا ہے، قرآن نے یہ کہا کہ ذوالقرنین کو ایسا لگا گویا کہ وہ ایک چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ اب آپ کبھی کسی بیچ کے اوپر جائیے، آپ بمبئی کی چوپاٹی پر جائیں گے یا کہیں بھی کسی سمندر کے کنارے پر جائیں گے اور سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ہر ایک آدمی کو یہ لگے گا کہ سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے۔ تو قرآن نے ذوالقرنین کے اس احساس کو ذکر کیا ہے، قرآن نے ذوالقرنین کے اس آبزرویشن کو ذکر کیا ہے کہ ان کو ایسا لگا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سورج وہاں ڈوبتا ہے۔ تو اس لیے یہ الزام قرآن کے اوپر بالکل بے بنیاد ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے بیچارے اگنورنٹ لوگ ہیں جو مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کی آیتیں پڑھ لیتے ہیں، لوگوں کے اعتراضات سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ قرآن کریم کو بالکل بائسنس سے اور تعصب سے پاک ہو کر سمجھیے اور قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ سمجھیے۔ اگر آپ صرف ایک سینٹنس لیں گے اور وہ سینٹنس بھی کسی دوسرے کا، ایک قرآن کریم کا ایک سینٹنس آپ نے لیا اور
किसी दूसरे ने जिस अंदाज से भी उसका तर्जुमा किया हुआ है वो आपने ले लिया और ये समझा कि कुरान के अंदर साइंटिफिक एरर्स हैं, तो ऑब्वियसली आप कुरान करीम की हक्कानियत के कभी कायल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप पहले से बायस हैं। तो बायसनेस को छोड़िए और कुरान करीम को इंसाफ के साथ पढ़िए, तो आपको कभी भी एक भी साइंटिफिक एरर नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर, वो ये कि साइंटिफिक थ्योरी अलग है और अगर कोई जिंदगी का फैक्ट है वो अलग है। कुरान करीम की कोई भी आयत किसी भी फैक्ट के खिलाफ नहीं है। अगर कोई चीज हमें फैक्ट लगती है, यानी वो हकीकत है और वो ऐसी हकीकत है कि उसके खिलाफ नहीं हो सकता, तो कुरान की कोई भी आयत उस हकीकत के खिलाफ नहीं है, उस फैक्ट के खिलाफ नहीं है। लेकिन साइंटिफिक थ्योरीज आती हैं बदलने के लिए। मिसाल के तौर पर कल हमने डार्विनियन एवोल्यूशन के बारे में बात की, तो डार्विनियन एवोल्यूशन एक थ्योरी है। कुरान करीम उस थ्योरी को रिजेक्ट करता है और हमें उसके अंदर कोई यानी इसके ऊपर कोई हमें समझ लीजिए कि अपॉलॉजी नहीं है, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। कभी एवोल्यूशन इतनी मशहूर थ्योरी है, कुरान करीम उसको कैसे रिजेक्ट करता है? हम डंके की चोट पर कहते हैं कि कुरान करीम एवोल्यूशन की थ्योरी को, जो डार्विनियन एवोल्यूशन है, उसको रिजेक्ट करता है, चूंकि ये महज एक नजरिया है, महज एक थ्योरी है और थ्योरीज आती हैं बदलने के लिए। हम आपकी बदलने वाली थ्योरी जो 200-400 साल के अंदर बदल जाया करती है, उसकी वजह से अपने कुरान को नहीं बदलेंगे। कुरान आया है हमेशा रहने के लिए, उसके जो माना है वो हमेशा वैसे ही रहेंगे जो पहले दिन है। उसकी हर आयत, उसका एक एक हर्फ, उसका एक एक नुक्ता हमेशा के लिए आया है। लिहाजा हम आपकी इन बदलती थ्योरियों की वजह से अपने कुरान के अंदर तब्दीली करें और उसके अंदर रिकंसिलिएशन की कोशिश करें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई फैक्ट है, हम कुरान करीम की एक भी आयत उसके खिलाफ नहीं है, तो ये फैक्ट है कि सूरज किसी दलदल में नहीं डूबता, ये एक फैक्ट है। कुरान करीम की कोई भी आयत आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ये कहे कि हाँ सूरज दलदल के अंदर डूबता है। ये जो कुरान करीम की आयत है जिसका मैंने अभी हवाला दिया, वो दरअसल जुल्करनैन का एक एहसास है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किया है। अब आगे चलिए, इस शख्स ने यह दावा किया और बहुत से लोग ये मानते हैं, बल्कि ये गलत तस्वुर करते हैं कि शायद कुरान ने कहीं ये कह दिया कि जमीन फ्लैट है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस ताल्लुक से मेरी एक वीडियो भी है 4 मिनट की, उसको देखा जा सकता है। मुख्तसर में बता दूं, सूरह रहमान के अंदर एक आयत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू, कि ए जिन्नात और इंसान, अगर तुम जमीन और आसमान के डायमीटर्स से भागना चाहो तो भाग कर दिखा दो। अगर तुम जमीन और आसमान के डायमीटर से निकलना चाहो तो निकल कर दिखा दो। इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू। इस आयत के अंदर जो लफ्ज आया है बुनियादी, वह है अक़तार, और अक़तार का जो तर्जुमा मैंने भी किया है डायमीटर्स। डायमीटर्स जो है, अगर आप थोड़ी सी भी बुनियादी तौर पर भी आपने स्कूलिंग की है तो आप ये बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं कि डायमीटर्स दरअसल राउंड शेप की प्रॉपर्टी होती है। राउंड शेप, यानी कोई भी चीज अगर राउंड हो तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायमीटर्स होती है या उससे नापा जाता है। अगर कोई चीज फ्लैट हो, चपटी हो, उसकी प्रॉपर्टी डायमीटर नहीं होती। तो कुरान ने जो अक़तार का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये खुद इस बात की तरफ इशारा है कि कुरान के नजदीक जमीन फ्लैट नहीं है, बल्कि ये राउंड या ये स्फेरिकल शेप की है। तो फ्लैट होने का जो इल्जाम है वो महज इल्जाम है, वो महज जहालत है और उसके पीछे कोई भी सॉलिड दलील नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आर्मी नवाबी क्या कहता है। अब आगे वो ये कहता है, Muslims are quick to point out the supposed perfection of their holy book, the Quran. According to many Muslims, the Quran contains foreknowledge of science that predicts modern inventions and discoveries. वो ये कहता है कि मुसलमान बहुत जल्दी ये दावा करने लगते हैं कि उनकी मुकद्दस किताब कामिल और मुकम्मल है, परफेक्ट है, और बहुत से मुसलमानों का तो ये भी कहना है कि कुरान ने आगे आने वाली जो इजादात हैं उनके बारे में पहले ही पेशगोई कर दी थी। कुरान ने पहले ही बता दिया था कि आगे इंसान क्या क्या इजादात करेंगे। These claims are dubious and hawk arguments. Modern day believers attribute these explanations to the text after the fact. If the Quran actually contains scientific breakthroughs, many of the countless believers who had studied the Quran would have made these discoveries before the scientists. वो ये दावा करता है
اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی اس بات کو مان لیا جائے کہ قرآن میں پہلے ہی آئندہ ہونے والی سائنٹیفک ڈسکوریز کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور قرآن معجزہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آنے والے دنوں کے اندر کیا کیا سائنسی ایجادات ہونی ہیں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جنہوں نے قرآن کو سمجھا پچھلے زمانوں میں، انہوں نے وہ سائنسی ایجادات نہیں کی، انہوں نے وہ ڈسکوریز نہیں کی؟ کیوں سائنٹسٹ کا انہوں نے انتظار کیا؟ کیوں عام سائنٹسٹ نے وہ ڈسکوریز اور ایجادات کی ہیں؟ اس کے بعد پھر مسلمانوں نے کہا ارے ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہمارے قرآن میں تو پہلے ہی لکھا ہوا تھا۔ تو دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا، کچھ مسلمانوں کا، میں سب کو نہیں کہتا، کچھ مسلمانوں کا جو سائنس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، جو اپولوجیٹک مسلمز ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اپولوجیٹک مسلمز، جب وہ سائنس پڑھتے ہیں اور سائنس کی کسی بھی ڈسکوری سے یا کسی بھی تھیوری سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو قرآن میں ڈھونڈا جائے، اور کسی قرآن کی ایک آیت کو مثلا وہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اس سائنسی نظریے کی بات آئی ہے، یہ بنیادی طور پر رویہ ہی غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس، قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، وہ ہدایت کے لیے آئی ہے، انسان کو کیسے اپنی زندگی کو سنوار کر آخرت کو سنوارنا ہے، قرآن کا مقصد یہ ہے۔ قرآن کا مقصد کسی سائنس کے تھیوری کو بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد کسی ڈسکوری کو بیان کرنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد کسی سائنسی نظریے کو یا کسی ایجاد کو، انوینشنز کو بیان کرنا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ قرآن کے اندر سائنٹیفک نظریات ہیں، وہ ان مسلمانوں کا اپروچ ہی غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، قرآن کریم میں ان کی طرف اشارہ آ گیا ہے۔ جو نظریات ہیں سائنسی، ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، فیکٹس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا، اور ایسے بہت سارے فیکٹس ہیں جن کو سائنس نے ڈسکور کیا، اس کی طرف پہلے ہی اشارہ قرآن نے کر دیا تھا۔ مثال کے طور پر زمین کا چپٹا نہ ہونا، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا، چونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو بعد میں لوگوں نے ڈسکور کیا ہے، تو قرآن نے پہلے ہی اس کی جانب اشارہ کر دیا تھا۔ آپ اگر وہ آرٹیکلز پڑھیں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سے ایسے ایکیڈمک جرنلز ہیں جن کے اندر ہسٹوریکلی یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمین کے تعلق سے سائنٹیفک اور فلسفیکل نظریہ کیا تھا۔ تقریباً 30 نظریات شروع سے لے کر گریک فلسفرز کے ٹائم سے لے کر آج تک تقریباً 30 نظریات زمین کے تعلق سے ہیں۔ ان میں اور یہ جو ایک آرٹیکل ہے جس کا انشاءاللہ میں لنک کسی وقت دوں گا، اس کے اندر وہ لکھنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ لکھنے والا غیر مسلم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت گریک فلسفرز ساری دنیا کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ زمین چپٹی ہے، اس وقت قرآن نے یہ کہا، اہل مذہب نے یہ کہا کہ زمین چپٹی نہیں ہے۔ تو خود غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب آخری بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن کریم کے بارے میں بہت سے ملحدین کا یہ اعتراض ہے کہ قرآن کے اندر یہ کیسے پتہ چلے قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کیوں مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں اس کی دلیل دینا چاہوں گا، اور اسی پر ہم آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ دیکھیے، قرآن کریم کی جو زبان ہے، دراصل وہی قرآن کریم کو معجزہ بناتی ہے، اس کی زبان اور اس کا جو مواد ہے، کنٹینٹ۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو، اور وداؤٹ بائسنس، بغیر کسی تعصب کے اگر ہسٹری پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، اس وقت جو عرب لوگ اس دور میں موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام لگایا، وہ الزام تھا کاہن کا، کہ اے محمد تم تو کاہن ہو، العیاذ باللہ۔ کاہن کا مطلب انگریزی میں ہے سوت سیئر۔ کاہن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا جنوں سے تعلق ہے، اس کا کسی سپر نیچرل تو نہیں کہیں گے بلکہ انسین فورس سے تعلق ہے۔ تو جنوں سے تعلق ہونے کی وجہ سے وہ جن یہ کلام لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، اور وہ کلام جو ہے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ کسی عرب نے، کسی بھی مشرک نے، کسی بھی بڑے سے بڑے لیڈر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مصنف ہیں، کسی نے بھی ایک بھی دعویٰ ایسا نہیں تھا۔ تو سب یہ مانتے تھے کہ یہ کلام کہیں اور سے آیا ہے، یہ کہیں باہر سے بیرونی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلام خود
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس لیے نہیں ہو سکتا چونکہ آپ بھی خود عرب تھے اور بہترین عربی جانتے تھے، اور اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ اگر آپ حدیثوں اور قرآن کی لینگویج کے درمیان کمپیریزن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا جو میتھڈ ہے، منہج ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور حدیثوں کی جو لینگویج ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اور سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی 23 سال تک کے دو مختلف میتھڈز کو اس کنسسٹنسی کے ساتھ فالو کرتا رہے، یعنی اتنی کنسسٹنٹ کبھی اندر کوئی تبدیلی ہی نہ آئے کہ جب وہ اپنی بات کہے تو اس کا انداز الگ ہو، اور جب وہ قرآن پڑھ کر سنائے تو اس کا انداز الگ ہو، اور اس طریقے سے 23 سال تک کا یہ معاملہ چلتا رہے اور کبھی بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کلام قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، چونکہ یہ سائنٹیفکلی اور سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی دو میتھڈز کو، دو منہج کو 23 سال تک کنسسٹنسی کے ساتھ چلا سکے۔ دوسری بات، اب آگے چلیے تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سی پریشانیاں بھی آئی ہیں۔ آپ نے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کھویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو طالب کی وفات ہوئی جو آپ کے چچا تھے، آپ سے بہت قریبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، بیٹیوں کی وفات ہوئی، کیا کیا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کے ان بحرانوں کا، جن کرائسس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، یہ جو جذبات تھے، اس کا اثر کبھی بھی قرآن کریم کے اوپر نہیں پڑا۔ قرآن کریم جیسا پہلے دن تھا ویسے ہی آخری جس روز وہ نازل ہو رہا تھا اس دن بھی اس کی لینگویج اور اس کے اندر جو اثر انگیزی تھی وہی تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کلام آیا اور آپ نے پڑھ کر سنا دیا۔ اگر یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو اس کلام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا اثر ضرور ہوتا۔ آپ مثلا کسی شاعر کو دیکھتے ہیں کہ ایک شاعر کے اوپر اس کے جذبات کا بہت اثر ہوتا ہے۔ وہ شاعر مثلا اگر عشق کا مارا ہوا ہو تو اس کی شاعری کے اندر آپ درد محسوس کریں گے۔ ایک شاعر اگر ایسا ہے کہ جو شراب اور کباب کا عادی ہے تو اس کے اندر آپ اس کی شاعری کے اندر دیکھیں گے کہ وہ شراب اور کباب ہی کی تعریف کرتا ہے، وہ صرف غزل ہی کہتا ہے۔ ایک شاعر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ اپنی ملت اور قوم کا درد ہوتا ہے تو آپ اس کی شاعری کے اندر وہی درد محسوس کریں گے۔ آپ اقبال کی شاعری کو اٹھائیے، آپ غالب کی شاعری کو اٹھائیے، دونوں کی شاعری کے درمیان آپ کو بہت آسانی کے ساتھ ان کی شخصیت کی جھلک مل جائے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شاعر ان کی سائیکالوجی کیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے اندر مختلف کرائسس سے گزرے ہیں، لیکن ان کرائسس کا اثر قرآن کریم پر نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پیش کر دیا ہے۔ چوتھی بات میں اور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ مثلا آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ اگر گزشتہ چند سالوں سے لکھتے چلے آ رہے ہیں یا آپ تقریر کرتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ خود ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے کہ جب آپ نے لکھنا شروع کیا تھا یا آپ نے تقریر کرنی شروع کی تھی تو آپ کے اندر وہ میچورٹی نہیں تھی۔ آپ جب لکھتے ہوں گے اس وقت بہت زیادہ غلطی کرتے ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ لکھتے آپ کے اندر میچورٹی آنی شروع ہوئی۔ اسی طریقے سے جب آپ نے تقریر کرنی شروع کی ہوگی تو آپ کے اندر وہ بات نہیں ہوگی، لیکن آپ جب بولنے لگے، بولتے ایک وقت ہو گیا، ایک عرصہ ہو گیا تو آپ کے اندر وہ میچورٹی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ 23 سال کی اس مدت میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شروع میں جو کلام نازل ہوا وہ امیچور تھا اور آخر کی زندگی میں جو کلام نازل ہوا وہ بہت زیادہ میچور تھا، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک کے کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا وہ کنسسٹنٹ تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ وہ جتنا میچور پہلے دن تھا اتنا ہی میچور وہ آخری دن تھا۔ یہ اس بات کی دلائل ہیں کہ یہ جو قرآن ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بطور وحی آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو ہمیں پڑھ کر سنایا ہے، اس لیے ہم قرآن کریم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ اس میں ایک مرتبہ اور میں اس کی کتاب کو شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد دیکھیے جو ریلیجیس ٹیکسٹ آر مین میڈ اینڈ فیلیبل، یہ جو آخری عنوان ہے اس کے اندر یہ دعویٰ ہے اس کا کہ جتنے بھی مذہبی مقدس کتابیں ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ فیلیبل ہیں۔ فیلیبل کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر اغلاط ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، بلکہ ان کے اندر بہت ساری اغلاط ہیں، بہت سارے ایررز ہیں۔
اس کے بعد اس نے بائبل کی مثالیں دی ہیں. تو بائبل کے اندر تو ہم بھی مانتے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ انجیل ویسی نہیں رہی، بلکہ اس کے اندر تحریف کر دی گئی، اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلی کر دی گئی ہے. تو اس کے اندر غلطیوں کا ہونا لازمی سی بات ہے، یہ خود ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اور اس نے آخر تک کے اپنے اس چیپٹر کے آخر تک صرف بائبل ہی کا حوالہ دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے اندر کوئی غلطی ہو، اور جو اس نے حوالہ دیا ہے کہ زمین چپٹی ہے قرآن کے مطابق، اور قرآن کے مطابق سورج دلدل کے اندر ڈوبتا ہے، اس کا ہم جواب دے چکے. قرآن کریم ایک معجزہ ہے. کیسے معجزہ ہے اور کیسے یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس کو ہم نے ثابت کر دیا. اور اسی طریقے سے اس کا یہ دعویٰ، اس کی یہ دلیل کہ اللہ پر ایمان قرآن پر موقوف ہے اور قرآن پر ایمان اللہ کے اوپر موقوف ہے، ہم نے اس دلیل کو بھی رد کر دیا کہ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی ہے، اور جب واسطہ بیچ میں آ جاتا ہے تو دور یا جس کو ہم سرکولر ریزننگ کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے. تو اس طرح دوسرا چیپٹر ختم ہوتا ہے جو پورا کا پورا ہولی اسکرپچر یا قرآن سے متعلق ہے. اب میں آپ حضرات کے کچھ سوال بھی لے لوں آج کی اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے. ایک اہم سوال جو کل کے درس سے متعلق میرے پاس آیا ہوا ہے، اور کسی نے مجھے فیس بک کے اوپر وہ سوال بھیجا ہے. ایک صاحب ہیں عاصم تقی، ان کا سوال یہ پاکستان سے ہیں. ان کا سوال میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد اس کو جواب بھی دیتا ہوں. اگر آپ کا کوئی اہم سوال ہو تو مجھے فیس بک کا جو میرا پیج ہے اس پر آپ بھیج سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے سوال کل کے لیکچر کے لحاظ سے پوچھنے تھے. آپ نے فرمایا کہ 3 × 3 6 کا ہمیں حواس سے خمسہ سے پتہ نہیں چلتا، سینسز سے پتہ نہیں چلتا، بلکہ عقل سے پتہ چلتا ہے، اور سائنس حواس سے خمسہ سے علم دیتی ہے. میتھ کو تو مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے، لہٰذا اس بات کی کیا حیثیت کہ جو حواس سے خمسہ کی ہے سائنس کے متعلق فرمائی. اچھا، جہاں تک میں سمجھاؤں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کہا کہ 3 + 3 = 6 یہ میتھ ہے، اور میتھ جو ہے اس کو مدر آف سائنسز کہا جاتا ہے. تو دیکھیے مدر آف سائنسز اس لیے نہیں کہا جاتا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سائنس جو ہے اس کے ایک لنگوسٹک معنی ہے اور ایک اس کے ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. تو جو اس کے لنگوسٹک معنی ہے وہ ہے علم. تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنس جو ہے وہ تمام علوم کی ماں ہے. یعنی اگر آپ سائنس سیکھ لیتے ہیں تو بہت سارے علوم آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں، بہت سارے فنون آسان ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے اس کو مدر آف سائنس کہا جاتا ہے. تو ورنہ اصل جو سائنس جس کو ہم جو انوینشنز کے لیے ذمہ دار ہے، وہ سائنس جو ایجادات کرتی ہے، دراصل وہ سائنس جو ہے یا وہ سائنس جس کا تعلق یعنی کاسمولوجی سے ہے، وہ دراصل حواس سے خمسہ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے. ہاں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آسانی میتھ سے ہوتی ہے. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فزکس سے پہلے، ایسٹرونومی سے پہلے بھی لوگ اس بات کو سمجھتے تھے کہ 3 + 3 جو ہے وہ 6 ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہوا. آگے یہ لکھتے ہیں کہ سائنس کے محدود ہونے میں آپ نے اخلاقیات کا تذکرہ کیا. سوال یہ ہے کہ لامحدود میں ہر چیز کا آ جانا ضروری تو نہیں، گنتی لامحدود ہے، اس میں سب کچھ سماتا نہیں. بہت اچھا سوال ہے، لیکن دراصل آپ شاید میری اس بات کو نہیں سمجھے. میں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ سائنس محدود ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس ظنی ہے، اور اخلاقیات کا یا ٹائم کا جتنے بھی دلائل دیے ہم نے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دی کہ سائنس قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے. اور میتھ گنتی لامحدود ہے اور اسی اعتبار سے قطعی بھی ہے. یعنی 3 + 3 = 6 جو ہے وہ ظنی چیز نہیں ہے بلکہ قطعی ہے. اس میں کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اتنی قطعی اور بدیہی چیز ہے. تو ہم نے ظنی اور قطعی، ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ نالج کو بیان کرنے کے لیے سائنس کے محدود اور غیر محدود ہونے کی بات کہی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر گنتی لامحدود ہے تو اس کے اندر ہر چیز آ جانی چاہیے، یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا. اچھا، آگے وہ لکھتے ہیں تیسرا سوال کہ اسلام کا پھل مسلمان ہے، اسلام کا پھل مسلمان ہی اچھے نہیں، تو جس درخت کا پھل کڑوا ہو اس کو کاٹ دینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہم نے سائنس کی مخالفت نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ سائنس کوئی غلط چیز ہے. ہم نے یہ کہا کہ ایوولوشن سائنس کا پروڈکٹ ہے، اور سائنس ظنی چیز ہے، لہٰذا ایوولوشن بھی ظنی چیز ہے. صرف اتنا ہی ہم نے کہا. اب مسلمان اسلام کا پروڈکٹ ہے، یہ کہنا غلط ہے. مسلمان اسلام کا پروڈکٹ نہیں ہے.
اسلام نے مسلمان کو پیش نہیں کیا ہے، مسلمان نے اسلام کو ڈسکور کیا ہے۔ گویا کہ اسلام پہلے سے ایک ریالٹی ہے، کچھ لوگ نے اس ریالٹی کو پا لیا، کچھ لوگوں نے اس ریالٹی کو نہیں پایا۔ جن لوگوں نے اس ریالٹی کو پایا آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس ریالٹی کا پروڈکٹ ہے، سمجھے آپ؟ مثال کے طور پر ایک بازار کے اندر اگر ایک چیز بک رہی ہے، ایک ویسے ہی یعنی 100% انالوجی نہیں ہے، بازار کے اندر ایک چیز بک رہی ہے، آپ نے بہت ڈھونڈا، فائنلی آپ نے اس کو پا لیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس چیز کا آپ پروڈکٹ ہے محض اس لیے کہ آپ نے اس کو پا لیا۔ تو اسلام ایک یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل ریالٹی ہے جو 1400 سال سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، اور مختلف انبیاء علیہ السلام اس دین کی تبلیغ کرتے آ رہے ہیں۔ لہٰذا کچھ لوگوں نے اس تبلیغ کے نتیجے میں اس یونیورسل ٹروتھ کو پا لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں پایا۔ جن لوگوں نے پا لیا آپ ان کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام کا پروڈکٹ ہے۔ تو یہ ان کے سوالات کا 3 سوال تھے، اس کا جواب ہوا۔ لاسٹ فائٹر صاحب اگر آپ جو ہے انگریزی میں لکھ دیں، رومن میں لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے کرونا وائرس تو وہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے، پہلے اس کو ختم کر دیں اس سلسلے کو۔ آیت کانت رتقا ففتقناہما میں جو نظریہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے تعلق سے اصل میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، مفسرین کا، کہ یہ اشارہ ہے دراصل اس بہت بڑے دھماکے کی طرف کہ جو آج سے، جس کو آج کی سائنس بگ بینگ کہتی ہے۔ چونکہ اسلام پہلے دن سے، یعنی بگ بینگ کی تھیوری تو 1930 کے اندر ڈسکور ہوئی ہے۔ آپ اگر ہمارا جو علم کلام کا لٹریچر ہے، مثلا شرح عقائد ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، یا شرح مقاصد پڑھ لیجئے، یا کوئی بھی اشاعرہ کی کتاب پڑھ لیجئے، ماتریدیہ کی کتاب پڑھ لیجئے، سب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ پہلے نہیں تھی، اچانک وجود میں آئی، وہ اچانک وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو حدوث کہا جاتا ہے، اسی کو اوریجنیشن اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کسی چیز کا اچانک وجود میں آ جانا وہ کسی نہ کسی، یہ اشارہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی دھماکے یا کسی نہ کسی انیوژول ایونٹ اور انسیڈنٹ کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ بگ بینگ تھیوری 1930 کے اندر ڈسکور ہوئی اس لیے اب ہم نے قرآن میں سے اس کو نکالا، نہیں، ہم تو پہلے ہی سے اس بات کے قائل ہیں کہ کائنات موجود نہیں تھی، پھر اچانک وہ موجود ہوئی۔ بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں سائنٹسٹ نے آج ماننا شروع کیا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد پھر کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو سائنس نے قرآن کی اور اسلام کی تصدیق کی ہے، ہم نے سائنس کے نظریے کے سامنے آنے کے بعد اپنی بات نہیں بدلی ہے۔ صادق حسین صاحب آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ قرآن پر ایمان اللہ پر موقوف ہے اور اللہ پر ایمان قرآن پر موقوف ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ کیا ہر دور اور تسلسل کا باطل ہونا ضروری ہے؟ بالکل بات صحیح ہے، ہر دور اور تسلسل کا باطل ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ جو جواب ہم نے دیا وہ الزامی جواب ہے کہ اگر آپ اس کو باطل مان بھی لیں تو پھر یہ جواب ہے۔ اب اگر میں اس کا وہ جواب دوں کہ جی ہر دور اور تسلسل کا باطل ہونا ضروری نہیں، تو پھر مجھے پوری فلسفی یہاں پڑھانی پڑے گی۔ مرزا بیگ آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہودیت اور نصرانیت صرف قوموں کا نام ہے؟ اس سوال کو تھوڑا سا واضح کر دیجیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک لاسٹ چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ اس کو الگ سے کلپ بنا کر بھی سرکولیٹ کرنا ہے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں پہلے ہمارے پاس ایک میسیج آیا، اور یہ میسیج جو ہے وہ بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے، اور یہ آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کی وضاحت آج کی اس ویڈیو میں بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے میسیج کا، یہ واٹس ایپ میسیج ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی پہ چل رہا ہے۔ میسیج لکھنے والا یہ کہتا ہے، انگریزی میں ہے اور اس کے بعد اردو میں، عربی میں ہے، اور بہت جلدی اس کی اردو اور ہندی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو پہلے ہی بتا دوں، میسیج لکھنے والے کا دعویٰ یہ ہے کہ کرونا وائرس کا قرآن میں پہلے سے ذکر موجود ہے۔ اچھا بھائی،
قرآن میں کرونا وائرس کا ذکر کہاں سے آیا؟ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ذکر ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ کس زمانے میں ظاہر ہوگا، یہ بھی بتا دیا کہ کہاں ظاہر ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیوں ظاہر ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، یعنی ایسے دور میں جب کرونا وائرس آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں آیا، اور اس کا اصلی نام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں آ گئی ہیں۔ مطلب یہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب دعویٰ تھا۔ اس کے بعد وہ لکھنے والا آگے لکھتا ہے کہ سورہ مدثر کے اندر کرونا وائرس کا کووڈ 19 کا تذکرہ ہے، اور 19 اب دیکھیے اس نے ثابت کس طرح کیا ہے۔ لواحۃ للبشر علیہا 19 علیہا 19 اس کے اوپر 19 فرشتے معمور ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مدثر کی۔ تو چونکہ یہاں 19 کا تذکرہ آیا ہے، لہٰذا اور کووڈ 19 کے اندر بھی 19 ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ کووڈ 19 کا نام جو ہے وہ قرآن میں آ گیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے نہایت واہیات میسج ہے، قرآن کی تحریف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آگے لکھتا ہے کہ قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ کس ملک میں ظاہر ہوگا کرونا وائرس۔ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 12 اور 13 میں سورہ مدثر میں کہتا ہے کہ قرآن میں ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ اس سے ثابت ہوا کہ چین میں ظاہر ہوگا۔ بھئی کیسے ثابت ہوا؟ اس لیے کہ وجعلت له مالا ممدودا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اس کو بے انتہا مال و دولت دیے، وبنین شہودا، اور بہت ساری اس کو اولاد دی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو 19 ہے یعنی کووڈ 19 یہ اس شخص کو لگے گا یا اس علاقے میں آئے گا جہاں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور بہت زیادہ جن کی اولاد ہے، یعنی چائنا، چونکہ آبادی بہت ہے۔ یہ اس شخص کا دعویٰ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہایت ہی غلط میسج ہے، اس کے چکر میں نہ پڑیے۔ قرآن کریم کے اندر یہ تحریف ہے۔ ایسی کوئی بات قرآن کریم کے اندر نہیں ہے کہ قرآن نے پہلے ہی کووڈ 19 کا یا کرونا وائرس کا ذکر کر دیا ہو۔ یہ دراصل ان لوگوں کا رویہ ہے جو اپنے آپ کو اپولوجیٹک سمجھتے ہیں، یعنی چونکہ ایک چیز چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر لہٰذا ثابت کرو کہ قرآن کے اندر بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان آیتوں کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہ آیتیں خاص یعنی شخص کے بارے میں ذکر کر رہی ہیں۔ اب جو شخص بھی اس فیچر یا اس صفت کے اوپر ہوگا یہ آیتیں اس کے بارے میں بھی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 19 کا لفظ قرآن میں کہیں بھی آیا تو اس سے مراد صرف کووڈ 19 ہی ہونا ہے۔ اب مثلا آج کے دور میں ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو کرونا وائرس سے بچنا ہے تو آپ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، ہاتھوں کو دھوئیں، کپڑوں کو دھوئیں۔ کہنے لگے آیت نمبر 4 کے اندر یہ سورہ مدثر کے اندر موجود ہے، اس میں ایک وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو دیکھیے کرونا وائرس کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے اللہ نے بتا دیا۔ تو یہ ایک عام آیت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کرونا وائرس اگر نہ آتا تو اس آیت کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ آیت کے اوپر تو جب سے آیت نازل ہوئی لوگ عمل کرتے آ ہی رہے ہیں، چاہے کرونا وائرس آتا یا نہ آتا۔ تو یہ مسلمانوں کا یا کچھ مسلمانوں کا، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، کچھ مسلمانوں کا 2-4 لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ یعنی نالجبل ثابت کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں قرآن سے ڈھونڈتے ہیں، اور یہ دراصل رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کے میسج چلا دیتے ہیں، اور عام لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ کرونا وائرس جس سے پوری دنیا پریشان ہے اس کا ذکر قرآن نے سورہ مدثر میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے، لہٰذا اس میسج کو فارورڈ کرو۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ اپیل کروں گا کہ ایسے میسج کو بالکل فارورڈ نہ کیجیے۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ میسج غلط ہے، قرآن کریم کی اندر یہ تحریف ہے، ایسا کوئی کرونا وائرس کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ نہیں ہے، ایسے میسج کو اب یہ جان بوجھ کر فارورڈ کرنا بھی گناہ ہوگا۔ ہاں، وباؤں کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے کہ آخری زمانے کے اندر بہت سی وبائیں دنیا کے اندر پھیلیں گی، پلیگ پھیلے گا، یا اس کے علاوہ دوسری وبائیں پھیلیں گی جو انسانیت کو تباہ کر دیں گی۔ اس طرح کی احادیث ملتی ہیں، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ دین تو بس ایک اسلام ہے، یہودیت اور نصرانیت صرف قوموں کا نام ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے تعارف کے لیے
اسلام ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رہی بات یہودیت اور نصرانیت، اب چونکہ وہ مسلمان نہیں رہے، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، لہٰذا اب ہم کیسے ان کو پہچانیں، اس لیے یہودیت اور نصرانیت کا لفظ قرآن میں اور حدیث کے لٹریچر میں ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ آج انشاءاللہ یہیں پر اتفاق کرتے ہیں، 50 منٹ سے زیادہ کی کلاس ہو گئی ہے۔ کوئی سوال اگر ہو تو آپ میرے فیس بک کے اوپر پیج کے اوپر بھیجیے گا، اگر آپ فیس بک فرینڈ لسٹ میں ہیں تو ڈائریکٹ مجھے میسج مل جاتا ہے، ورنہ میسج نہیں ملتا، تو آپ اگر اس پر بھیجیں یعنی فیس بک پیج کے اوپر تو انشاءاللہ مل جانا چاہیے، اور اس پر ٹائٹل بھی لکھ دیجئے درس سے متعلق سوال، چونکہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ بعض مرتبہ غیر ضروری میسیجز بھی ہوتے ہیں، تو اس کا سب سے اوپر لکھیے درس سے متعلق سوال یا کلاس سے متعلق سوال، تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھ لوں گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔